तभी अचानक मंताश ने उचकने के अंदाज में म्योली को अपने दोनों हाथों पर उठाकर फजा में बुलंद कर दिया और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। म्योली जमीन पर चित और बेसिद पड़ा रह गया। मंताश ने आगे बढ़कर म्योली की छाती पर अपना पांव रख दिया। म्योली ने कोई मुजाहमत न की, वो खामोश और साकिन था, इस गहरी घुटन की मानिंद जो बारिश से कबल फजाओं के अंदर छा जाती है। मंगोलों का सरदार यसुकाई लपक कर मैदान के अंदर दाखिल हुआ और मंताश को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, ऐ जवान, तूने ये मुकाबला जीत लिया है। इतने में दो और जवान मैदान में दाखिल हुए और म्योली को सहारा देकर मैदान से बाहर ले गए। यसुकाई दोबारा अपनी निशस्त पर जाकर बैठ गया और मंताश को अपने साथ बिठाते हुए उसने कहा, ऐ तुर्कों के अजीम जवान, तू वाकई ऐसा है कि दरियाओं का रुख बदल दे, चट्टानों को उलट दे। तू अपने सामने जिस जवान को चाहे हरफे गलत जानकर मिटा दे कि तेरे अमाल जादू और तेरी आरज़ुएं मुज़महिल नहीं हैं, तेरे अफ़ाल तूफानी हैं। कसम बोगदो की, झील बैकाल से लेकर मशरिक में मेंच्योर, यानक और मगरिब में दरियाई यूराल तक मैंने तुम जैसा कोई तूफानी शोलों जैसा जवान नहीं देखा कि तुमने मंगोलों के सबसे ताकतवर जवान को लम्हों के अंदर अपने सामने शिकस्त खुर्दा करके रख दिया है। फिर यसुकाई ने अपनी पुश्त पर खड़ी हसीन लड़कियों की तरफ इशारा किया। उनमें से दो भागती हुई एक करीबी खैमे में गईं और वहां से दो बड़े बड़े तश्त उठाए मंताश और यसुकाई के सामने आ खड़ी हुई। मंताश ने देखा वो दोनों हसीन लड़कियां जो तिश्त उठाए हुए थीं, उनमें से एक में दूध और चावल की शराब के अलावा उबले हुए झाग दूध के प्याले थे और दूसरे तश्त में सफेद सम्मूर का कीमती लिबास, हिरन के चमड़े के जूते और एक चर्मी सीना पोश था जिसकी दूसरी तह के अंदर ऊन भरी हुई थी ताकि पहनने वाले को सर्दी की जानलेवा काट से महफूज रखे। यसुकाई ने फिर मंताश को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ जवाने बेमिसल, ये सारी चीजें म्योली पर फतह हासिल करने पर तुम्हारे लिए तोहफा हैं, इन्हें मेरी तरफ से कबूल करो। मंताश ने वो चीजें ले ली। फिर उन दो खूबरू लड़कियों में से एक ने यसुकाई को और दूसरे ने मंताश को घोड़ी के दूध और चावल की शराब के जाम पेश किए। मंताश ने उस लड़की को मुखातिब करके कहा, मैं मुसलमान हूं, शराब नहीं पीता। अगर ये झाग झाग सादा दूध घोड़ी का है तो इसे भी ले जाओ, मैं ये नहीं पीऊंगा। उस लड़की ने अपनी शहद बखेरती मुतरन्नम आवाज में कहा, यह दूध घोड़ी का नहीं, रेंडियर और याक का है। मंताश ने कहा, तो फिर लाओ, मैं पी लूंगा। उस लड़की ने उसे दूध का प्याला पेश किया और वो पी गया। जब वो लड़कियां बर्तन उठाकर ले गईं तो यसुकाई ने मंताश से कहा, ऐ शेरदिल जवान, तू सोचता होगा कि मैंने तेरा मुकाबला म्योली से क्यों कराया और इसमें क्या भेद और मनफियत है। देख, हमारे शिमाल में एक इंतहाई जंगजू कबीला ताइजोत आबाद है। ताइजोत इंतहाई जंगजू हैं और शिमाली गोबी में अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर ख्याल करते हैं। ये कबीला नस्लन हम मुगलों का दुश्मन है, लेकिन आजकल इस कबीले के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे हैं। ये कबीला जिसका मैंने जिक्र किया है, ये भी बोरचीन कबीला है। उन तमाम कबाइल को बोरचीन कहा जाता है जिनकी आंखें भूरी होती हैं। देख मंताश, इस ताइजोत कबीले के सरदार का नाम तरगाई है, उसे तरगाताई भी कहा जाता है। ये शख्स खुद भी मुबालगे की हद तक बहादुर और जफाकश है। इसकी औलाद सिर्फ एक बेटी ही है और उसका नाम जुबानी है। सुन है मंताश, ये जुबानी अभी 15-16 बरस की है, पर ये जुबानी नाम की लड़की हसीन है, चांदनी रचे आबशारों और कोरी आंखों के ख्वाब की तरह। वो पुरकशिश है, बागों के बरगो गुल और पाकिस्तानों के समरात की तरह। ये जुबानी इस इलाके के जवानों के लिए दिल की ताबिंदगी और जान की रख्शंदगी है कि हर कोई उसके हुस्न और जिस्मानी साख्त की बिना पर दीवानगी की हद तक उसे पसंद करता है, लेकिन कोई भी अभी तक उसे हासिल नहीं कर सका, बल्कि बहुत से जवान उसे हासिल करने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे अपने कबीले के कुछ जवानों ने भी उसे हासिल करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। म्योली हमारे कबीले का सबसे ताकतवर, जोरावर और बेबाक जवान समझा जाता था, लेकिन म्योली भी जुबानी को हासिल करने में नाकाम रहा। मेरी ये ख्वाहिश है कि हसीनो पुरकशिश जुबानी मेरे कबीले के किसी जवान की बीवी बने। इस तरह दूरो नजदीक तक हमारे कबीले की ताकत व अजमत की धाक बैठ जाएगी और दूसरे कबाइल हम पर फख्र करेंगे। मंताश ने गौर से मुगलों के सरदार यसुकाई की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये लड़की जिसका नाम आपने जुबानी बताया है किसी अंधे कुएं में बंद है जो हर कोई उसे वहां से निकालने में नाकाम रहता है, या ये कि वो खुद ऐसी ताकतवर और बहादुर है कि उसे चाहने वाले जवानों का उससे मुकाबला कराया जाता है और वो उन्हें हरा देती है? यसुकाई ने कहा, ये दोनों बातें नहीं हैं। जुबानी तो एक नाजुक अंदाम और हसीन लड़की है,
اصل معاملہ یہ ہے کہ جوبانی کے باپ اور تائجوت قبیلے کے سردار ترغاتائی نے نیلے رنگ کا ایک ریچھ پال رکھا ہے۔ یہ ریچھ بہت بڑی جسامت کا اور بے حد طاقتور ہے۔ ترغاتائی کا اعلان ہے کہ جو بھی جوان اس نیلے ریچھ سے مقابلہ کر کے اسے زیر کرے گا وہ اپنی بیٹی جوبانی کی شادی اس سے کر دے گا۔ پچھلے 2 سال سے اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے، پر ابھی تک کوئی اس ریچھ کو زیر نہیں کر سکا اور نہ جوبانی کسی کی ہو سکی۔ ترغاتائی کا یہ بھی اعلان ہے کہ جو بھی جوان جوبانی کو جیتے گا وہ اسی قبیلے میں رہے گا اور ترغاتائی کے بعد وہی تائجوت قبیلے کا سردار ہوگا۔ شاید تمہیں معلوم ہوگا کہ جس طرح ترک بھیڑیے کو اپنا جد امجد خیال کرتے ہیں، اسی طرح ہم لوگ نیلے ریچھ کو مقدس اور محترم خیال کرتے ہیں۔ ترک اپنے خیمے کے سامنے جو علم نصب کرتے تھے اس پر بھیڑیے کے سر کا طلائی نشان ہوتا تھا اور ان کے نگہبان بھیڑیے کہلاتے تھے، جبکہ منگول قدیم قبائل ایک ایسی روح کو مانتے تھے جو نیلے ریچھ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، لہذا یہ لوگ نیلے ریچھ کو محترم خیال کرنے لگے۔ اب جب کہ کوئی بھی اس نیلے ریچھ کو زیر کر کے جوبانی کو نہیں جیت سکا تو لوگوں میں یہ افواہیں پھیل گئی ہیں کہ وہ نیلا ریچھ کوئی روح ہے جسے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریچھ اس وقت بچہ تھا جب ترغاتائی نے اسے جنگل سے پکڑا اور اپنے گھر میں اس کی ایسی خدمت کی کہ اب وہ ایک خونخوار ریچھ بن گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم اس نیلے ریچھ سے مقابلہ کرو۔ میولی سے تمہارا مقابلہ میں نے اسی غرض سے رکھا تھا کہ میں تمہاری قوت کا اندازہ لگا سکوں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اس ریچھ کو زیر کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے ریچھ کو زیر کر کے جوبانی کو اپنی بیوی بنا لو اور وہیں جوبانی کے قبیلے میں ہی قبیلے کا نائب سردار بن کر رہو، جبکہ ترغاتائی کے بعد تم اس قبیلے کے مطلق العنان سردار بن جاؤ گے۔ کہو، کیا تم اس کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہو؟ منتاش نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس نے کہا، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں یہ مقابلہ کروں تو پھر میں اس مقدس نیلے ریچھ سے ضرور مقابلہ کروں گا اور اسے اپنے سامنے زیر کروں گا اور ترغاتائی کی بیٹی جوبانی کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ یسوکائی نے منتاش کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، واہ، تو نے کیسا عمدہ اور مناسب فیصلہ کیا ہے، تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یسوکائی نے اس بار اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے بڑے بیٹے تموچن کو مخاطب کر کے کہا، تموچن دیکھ، تو اپنے کچھ جوانوں کو اسی وقت تائجوت قبیلے کی طرف بھجوا، جو اس کے سردار ترغاتائی کو میرا یہ پیغام سنائے کہ میرے قبیلہ کا ایک جوان کے نام جس کا منتاش ہے اور جسے میں اپنا بیٹا بنا چکا ہوں، وہ جوبانی کو حاصل کرنے کے لیے نیلے ریچھ سے مقابلہ کرے گا۔ دیکھ تموچن، اگر منتاش نے یہ مقابلہ جیت لیا تو پھر ان برفزاروں کے اندر ہمارے قبیلے کا وقار بہت بڑھ جائے گا۔ دیکھ انہیں بتانا کہ ہم آنے والی رات کے پچھلے پہر میں یہاں سے کوچ کریں گے اور یہ مقابلہ کل دوپہر کے وقت ہوگا۔ تموچن جب وہاں سے چلا گیا تو یسوکائی نے منتاش سے کہا، اب تم میرے ساتھ میرے خیمے میں چلو، وہاں آرام کرو، کل مطمئن ہو کر تم اس نیلے ریچھ سے مقابلہ کر سکو گے۔ پھر یسوکائی اٹھ کھڑا ہوا اور منتاش کو لے کر اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ آنے والی رات کے پچھلے پہر میں یسوکائی منتاش اور اپنے قبیلے کے ان گنت لوگوں کے ساتھ تائجوت قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ منگولوں کا سردار یسوکائی جب اپنے لوگوں کے ساتھ تائجوت قبیلے میں پہنچا تو وہاں مقابلے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ تائجوت قبیلے کی مرکزی بستی جس کے اندر ان کا سردار رہتا تھا، اس بستی سے باہر ایک کھلے میدان میں ایک وسیع پنڈال بنا ہوا تھا۔ بے شمار لوگ اس پنڈال کے اندر جمع تھے اور پنڈال کے ایک طرف ایک غیر معمولی جسامت کا دیو پیکر نیلا ریچھ بندھا ہوا تھا۔ یسوکائی کے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد تائجوت قبیلے کا سردار ترغاتائی اپنی حسین اور پرکشش بیٹی جوبانی کے ساتھ اپنے خیمے سے نکل کر پنڈال کی طرف آیا۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ پنڈال کے ایک طرف جو مٹی کی بلند جگہ بنی ہوئی تھی اس پر ترغاتائی آ کر بیٹھ گیا اور منگولوں کے سردار یسوکائی کو بھی اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یسوکائی نے منتاش کو بھی اسی بلند جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر ترغاتائی نے یسوکائی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے منگولوں کے عظیم سردار، کون اس نیلے ریچھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور میری بیٹی جوبانی کا خواہش مند ہے؟ یسوکائی نے ہاتھ کے اشارے سے منتاش کو سامنے آ کر کھڑا ہونے کو کہا۔ جب منتاش اٹھ کر یسوکائی، ترغائی اور جوبانی کے سامنے کھڑا ہو گیا تو یسوکائی نے کہا، یہ ہے وہ جوان جو اس نیلے ریچھ سے مقابلہ کر کے جوبانی کو حاصل کرے گا۔ اس کا نام منتاش ہے اور یہ ذات کا ترک ہے اور مسلمان ہے۔ میں اسے اپنا بیٹا بنا چکا ہوں۔ ترغاتائی نے اٹھ کر منتاش سے مصافحہ کیا اور نرمی سے کہا، میں اس پنڈال کے اندر تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ میری بیٹی جوبانی بیٹی ہے جس کے لیے تم کو اس نیلے ریچھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ منتاش نے غور سے جوبانی کی طرف دیکھا۔
وہ واقعی حرمت کی تنویر جیسی حسین اور دعاؤں کی تاثیر جیسی پرکشش تھی۔ اس کی گلابی آنکھوں کے اندر سندر، کومل اور رسیلی خواہشوں کا رقص تھا۔ وہ خوابوں کی سبکسار پریوں جیسی خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے کی بناوٹ اور اس کے جسمانی نقوش حسن عمل، محور ذات، مرکز جان اور اہل حیات جیسے دل فریب تھے۔ اس بلند جگہ پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی وہ تجلی کا سیلاب اور دریچوں سے چھن کر آنے والی کرن لگ رہی تھی۔ پھر منتاش نے جوبانی سے نظریں ہٹائیں اور پوچھا، یہ مقابلہ کب شروع ہوگا؟ ترغاتائی نے کہا، تم بےتاب نہ ہو، یہ مقابلہ ابھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ترغاتائی نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ ریچھ کو پنڈال کے اندر لایا جائے۔ باہر بندھے ہوئے ریچھ کو کھول کر جب وہ لوگ میدان میں آئے تو منتاش نے پیٹھ پر بندھی ہوئی ڈھال اور ترکش اور کمر پر بندھی ہوئی تلوار کی پیٹی کھول کر یسوکائی کے پاس رکھ دی۔ پھر جب وہ ریچھ کی طرف بڑھنے لگا تو ترغاتائی نے کہا، اے نووارد نوجوان، تو ریچھ سے مقابلے کے دوران اپنی ڈھال اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی جوانوں نے اس ریچھ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے انہیں یہ سہولت دی گئی تھی اور سب نے اس سے فائدہ اٹھایا، پر افسوس ان میں سے کوئی بھی اس ریچھ کو نیچا دکھانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں تو اس مقابلے میں کیسا نکلتا ہے۔ منتاش نے کہا، نہیں، میں ڈھال استعمال نہیں کروں گا، نہتہ ہی مقابلہ کروں گا۔ پھر وہ میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر ترغاتائی نے یسوکائی سے کہا، یہ جوان ان جوانوں سے کافی حد تک مختلف ہے جنہوں نے اس سے پہلے اس ریچھ سے مقابلہ کیا۔ ریچھ کے مقابلے میں ان سب نے بخوشی اپنی ڈھال استعمال کی، لیکن یہ پہلا جوان ہے جو اس رعایت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ ترغاتائی جب خاموش ہوا تو اس کی بیٹی جوبانی نے کہا، اے میرے باپ، میرا دل کہتا ہے کہ یہ اجنبی جوان جس کا نام منتاش ہے اور جو مسلمان ہے، اس مقابلے کو جیت لے گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ ریچھ کے پنجوں سے زیادہ مضبوط اور بڑے ہیں، اور اس کے چہرے پر میں نے چٹانوں کو الٹ دینے والا عزم دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے میری خاطر نیلے ریچھ کے ساتھ یہ آخری مقابلہ ہوگا۔ یسوکائی نے جوبانی سے کہا، اے بیٹی، تو نے میرے دل کی بات کہی، میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ منتاش یہ مقابلہ جیت لے گا۔ میں دیکھتا ہوں اس میں وہ تمام صفات ہیں جو ایسے جوان میں ہونی چاہیے جو تمہارا شوہر بن سکے۔ جوبانی اور یسوکائی کی گفتگو کے جواب میں ترغاتائی بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر چپ ہی رہا، کیونکہ منتاش میدان کے وسط میں ریچھ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے مقابلہ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ ترغاتائی کے محافظوں نے ریچھ کو کھول کر آزاد کر دیا اور پھر جلدی جلدی میدان سے باہر نکل گئے۔ منتاش کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ نیلا ریچھ بری طرح غرانے لگا اور اپنے منہ میں جھاگ چھوڑنے لگا تھا۔ منتاش نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعائیہ انداز میں کہا، اے اللہ، تیرا جلال کو بکو، تیرا جمال ہر سو، ہر سکوت میں تیری حمد پنہاں، ہر کام میں تیری مشیت نہاں۔ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، تو مجھے ہمت عطا کر کے میں سرخرو ہو کر اس میدان سے نکلوں۔ پھر منتاش کسی انمول مرد جرری کی طرح ریچھ کی طرف بڑھا اور بے خوف و خطر اس نے نیلے ریچھ سے برسر پیکار ہونے کی کوشش کی۔ ریچھ نے قریب آ کر منتاش کو اپنا بھاری بھرکم اور وزنی پنجہ مارنا چاہا۔ اب وہ اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا تھا اور اگلے دونوں پنجے منتاش کو مارنے کے لیے اس نے ہوا میں بلند کر رکھے تھے۔ ریچھ نے پہلے اپنا دایاں پنجہ اسے مارنا چاہا۔ منتاش نے اس کا دایاں بازو اپنے پنجے کی مضبوط گرفت میں لے لیا، اور اس موقع پر ریچھ نے چونکہ بری طرح اپنا منہ کھول رکھا تھا، لہٰذا اپنے دوسرے ہاتھ سے ریچھ کا دوسرا پنجہ پکڑ کر منتاش نے اس کے منہ میں دے دیا۔ منتاش کی اس حرکت پر ریچھ اور زیادہ سیخ پا ہو گیا اور بری طرح غرانے اور واویلا کرنے لگا۔ اچانک ریچھ ایک بازو چھوڑ کر منتاش نے اپنا دایاں ہاتھ خالی کیا۔ پھر اس نے لگاتار زوردار اور سخت گھونسے ریچھ کے نتنوں کے نازک حصوں پر دے مارے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پاؤں کی سخت ضربیں ریچھ کے پیٹ کے زیریں اور نازک حصے پر لگانا شروع کر دیں۔ اس وقت وہ خونخوار ریچھ منتاش کے سامنے دبا دبا سا نظر آنے لگا تھا۔ دفعتاً منتاش نے ریچھ کا دوسرا بازو بھی چھوڑ دیا اور بڑی سرعت سے اس کی پشت پر آ گیا۔ پھر ایک نہایت غسیلی اور زوردار بلند آواز میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا پرقوت گھونسا ریچھ کے سر پر دے مارا۔ سر پر منتاش کی اس آہنی ضرب کے پڑنے سے ریچھ بلبلا اٹھا۔ پھر ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ منتاش نے ریچھ کے سر پر ہتھوڑوں کی طرح مکے برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ریچھ کے ناک اور کانوں سے خون بہہ نکلا۔ اس پر نقاہت طاری ہوتی چلی گئی اور پھر وہ چکرا کر زمین پر آ رہا۔ ریچھ کے گرتے ہی ترغاتائی بھاگتا ہوا میدان میں داخل ہوا۔
وہ جھک کر ریچھ کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور منتاش کو گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا، اے شیر دل اجنبی، یہ ریچھ مر چکا ہے۔ تو نے کیا خوب مارکا مارا ہے۔ بڑے بڑے سورما اس کے آگے نہ ٹھہر سکے اور کئی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، پر تو نے اس ریچھ پر اپنے ہاتھ سے چند ہی ضربیں لگا کر اسے بے جان کر دیا ہے۔ دیکھ، تو میری بیٹی کا حقدار ہے، اب تو میرے ساتھ آ۔ ترغتائی منتاش کا ہاتھ پکڑ کر اس بلند جگہ پر لایا جہاں اس کی بیٹی جوبانی اور منگولوں کا سردار یسوکائی بیٹھا ہوا تھا۔ ترغتائی نے اس موقع پر یسوکائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے منگولوں کے سردار، یہ جوان بھی تو خوب لایا، اس نے اپنی طوفانی ضربوں سے ریچھ کو بے جان کر دیا ہے، اب یہ میری بیٹی کا حقدار ہے۔ پھر ترغتائی نے منتاش سے کہا، اے بے مثل جوان، تیرا نام منتاش ہے، اب تو آگے بڑھ اور میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے، یہ اب تیری بیوی ہے، اب تو اس کا آقا ہے اور یہ تیری باندی بن کر رہے گی۔ اتنی دیر تک عرب تاجر قرطیس بن تمر بھی وہاں منتاش کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر جب ترغتائی نے منتاج سے کہا، میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے، اب یہ تیری بیوی ہے، تو جوبانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی جل اٹھی تھی، رخساروں پر شفق کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ جوبانی کی روح میں، دل میں، سانسوں میں بے خود کر دینے والے ستارہ ساز جذبے وحشیوں کی طرح رقص کنا ہو گئے تھے۔ منتاش نے سردار ترغتائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے سردار، میں اس نیلے ریچھ سے مقابلہ آپ کی بیٹی کو جیتنے کے لیے نہیں کیا تھا، نہ ہی میرا یہ مدعا تھا کہ میں ریچھ کو زیر کر کے جوبانی کو حاصل کروں۔ منگولوں کے سردار یسوکائی نے یہ کہہ کر میرے جذبوں کو مشتعل کر دیا تھا کہ آج تک کوئی جوان اس ریچھ کو زیر نہیں کر سکا، سو میں صرف اس ریچھ کو زیر کرنے کے جذبے سے اس مقابلے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس جیت پر اگر آپ جوبانی مجھے انعام میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری چند شرائط ہیں۔ منتاش کی گفتگو سن کر جوبانی کی حالت فلاکت کے خرابوں، شکن خیالات اور لہو تمناؤں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ جیٹھ کی چلچلاتی دھوپ جیسی اداس اور سرد آہوں کے گرم اشکوں جیسی افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں لگتا تھا جیسے ساون رت کی کالی گھنگور گھٹائیں اچانک پانی سے تہی دست ہو کر بے مایا اور کمتر ہو گئی ہوں۔ اس بار منگولوں کے سردار یسوکائی نے پوچھا، اے منتاش، اے مرد جرری، تو نے اس نیلے ریچھ کو زیر کر کے یقیناً ان سرزمینوں کے اندر شجاعت کا ایک نیا باب اور قوی عزم صمیم کی ابتدا کی ہے، پر ستارہ ساز جوان، صحرائے گوبی اور اس کے اطراف کے جوان تو جوبانی کی صرف ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، ہر کوئی کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، پر تو اس کے ساتھ شادی پر اپنی طرف شرائط پیش کرنا چاہتا ہے۔ ذرا کہو تو کیا شرائط ہیں تمہاری؟ ہو سکتا ہے جوبانی ان شرائط کو تسلیم کر کے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے۔ منتاش نے کہا، آپ لوگوں کو خبر ہے کہ میں مسلمان ہوں، لہٰذا اس شادی کے لیے جوبانی کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شادی میری اسلامی روایات کے مطابق ہوگی۔ ساتھ ہی منتاش نے اپنے قریب کھڑے قرطیس بن تمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں کا نکاح یہ قرطیس بن تمر پڑھائے گا۔ جوبانی جو ابھی تک دل کے صحرا میں شور کرتے سوکھے پتے کی طرح ہو رہی تھی، منتاش کی اس گفتگو پر اس کی سوچوں کے مجدار تمام ہو گئے۔ وہ ٹھنڈے گہرے نیلم تالاب جیسی پرسکون ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا منتاش کی باتوں سے جوبانی کی ساری بصارتیں اور ساری سماعتیں لوٹ آئی ہیں اور وہ پریم کی انگنت راتوں میں کھو گئی ہو۔ منتاش اپنی شرائط پیش کرنے کے بعد جب خاموش ہوا تو جوبانی نے اپنے پورے وجدان اور چاہتوں کے پورے جمال کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے پہلی بار براہ راست اسے مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ کی یہ اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی شرائط ہوں تو منظور ہیں۔ میں ہجرت کر جانے والے پرندوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ کوہستانوں کی عظمت کی طرح آپ کا ساتھ دوں گی۔ اس موقع پر جوبانی کا باپ اور تائجوت کا سردار ترغتائی آگے بڑھا اور جوبانی کا ہاتھ پکڑ کر اس نے منتاش کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہیں سب کی موجودگی میں عرب تاجر قرطیس بن تمر نے منتاش اور جوبانی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو منگولوں کے سردار یسوکائی نے منتاش سے ہاتھ ملایا اور کہا، اے عزیز، اب میں جاتا ہوں۔ مجھے اپنی ذات پر فخر ہے کہ میں نے اس نیلے ریچھ کے مقابلے کے لیے تم جیسے زوراور اور جوان کا انتخاب کیا۔ مجھے اپنے انتخاب پر بھی ناز ہے۔ اب جب کہ میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ چکا ہوں، اس لحاظ سے جوبانی اب میری بیٹی ہے۔ میں تم دونوں سے ملنے اب وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا۔ تمہیں تو یہیں جوبانی کے پاس ہی رہنا ہے۔